अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 27 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मिशन था। और इस मिशन के ऊपर मरकजी क़यादत उतनी ठीक तरीके से काम करती हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। वो जो समझ रहे थे कि ये वाला बकरा बच जाएगा तो उसके बाद पूरे का पूरा कसाब खाना हमारे हवाले हो जाएगा, उनकी बारी आने लगी है। क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। असल में कहानी है कि जो शख्स अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, ज्यादा चालाक समझता है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होकर रह जाता है। और फिर ऊपर से सोशल मीडिया का, आज की अवाम का, 21वीं सदी के 25वें साल की शार्प बाशऊर कप्तान की ट्रेंड नौजवान नस्ल का जो रद्दमल है, उसने भी बहुत कुछ करने पर मजबूर कर दिया है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इस्लामाबाद के इलाके तरनौल से बड़ी मकदार में गधे का गोश्त बरामद होने का कहा जा रहा है। ये भी इत्तलात हैं कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर बर्गर्स में पैटीज बनाकर जो है वो फरोख्त किया जाता था, फिले बनाकर फरोख्त किया जाता था। ये इत्तलात बड़े गैर मुसद्दिका ज़राए से आ रही हैं, लेकिन उसकी डिटेल तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा वो जो कल तक मुखालिफ ठहरे थे इमरान खान साहब के, अब उनकी तारीफ और तौसीफ के कसीदे पड़ रहे हैं, लेकिन गुस्सा उनका बहरहाल ख़त्म नहीं होकर दे रहा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले ये जो तूफान अभी मुतवक्के है, इस तूफान के जो बेनिफिशरीज हैं उनके कंडक्ट के ऊपर, और इस तूफान के अंदर जो विक्टिम बनेंगे उनके साथ जो कुछ उनके अपनी हरकतों की वजह से हुआ है, उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए, ऊ करके या थू थू करके। लेकिन बहरहाल पब्लिक ने कर दिखाया है, नौजवान नस्ल ने कर दिखाया है। आपको पता ही है कि ये जो गुज़िश्ता चंद महीने के अंदर मरकजी क़यादत का कंडक्ट था, बहुत ज्यादा एट क्वेश्चन एट स्टेक था, और लोग जो है उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे। अभी भी 5 अगस्त के मामले के ऊपर जो इमरान खान साहब के ऑर्डर्स हैं कि तहरीक को पीक के ऊपर ले जाएं, कोई काम नहीं कर रहा था, कोई स्ट्रेटजी, कोई लाएमल नहीं है, तो पब्लिक का शदीद रिएक्शन था। मेरे पास जो इतलात आ रही हैं वो इंतहाई हौलनाक और संगीन है कि कप्तान की जो KPK के अंदर गवर्नमेंट है उसके दिन गिने जा चुके हैं। अच्छा, लोगों को इसकी रीज़न नहीं समझ लग रही कि भाई जब वो बंदा खान साहब के साथ खड़ा ही नहीं है और उनकी कैबिनेट भी खान साहब के साथ कॉस्मेटिकली खड़ी है, असल में नहीं खड़ी, वरना अब तक तहरीक बहुत ऊपर जा चुकी होती, तो ऐसा क्या हो गया कि उनकी गवर्नमेंट भेजना मकसूद है। तो मैंने अपने ज़राए से कुछ डिग किया, मालूमात निकाली, मुझे अब जाकर पता चला है कि सोशल मीडिया जितना प्रेशर अली मीन गंडापुर साहब और उनके जमात के ऊपर यानी उनकी क़यादत के अंदर कैबिनेट के ऊपर पड़ा है, वो उनको मजबूर कर रहा है कि वो कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे बहरकैफ लगे कि इमरान खान का जो नाम है वो सिर्फ इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि वो खान साहब के साथ खड़े हैं और वो कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ इनसाइड ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स के अंदर एक्शंस लेने के अहकामात जारी किए या तजावीज़ के ऊपर गौर किया, जिसकी वजह से अब कांटा लगने का वक्त हुआ चाहता है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इस वक्त KPK गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब की जो नौकरी है वो ख़तरे में है और आने वाले चंद दिन में हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ अमल भी हो जाए। अच्छा, एक हाइपोथेसिस ये है कि क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो उनको कंपेल कर रहा है वो करने पर जो वो अभी तक नहीं करके दे रहे। एक हाइपोथेसिस ये है। दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि क्योंकि इस गुब्बारे के अंदर से हवा निकल रही है, लोग जो है बहुत खफा है, तो इस गुब्बारे के अंदर हवा भरने के लिए एक दफा फिर ऐसा कुछ किया जा रहा है कि ये दोबारा से जान पकड़े और पब्लिक के अंदर अपनी जो रूट्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करे, ताकि कल को ये वाला ग्रुप भी कुछ कर सके। अब 3 ग्रुप्स का पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक अली मीन गंडापुर ग्रुप है, एक SMQ का ग्रुप आने वाले दिनों में
تخلیق ہو جائے گا، اور پھر ایک چودھری پرویز رائی گروپ ہے، تو اس گروپ کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ایسی ہی آ رہی ہیں۔ ابھی میں اپنی اسٹوری کو اس ایک عدد ٹویٹ کے ذریعے ویلیڈیٹ کرنا چاہوں گا۔ اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، بہرحال ان کی خبر جو ہے آج کل اس لیے بھی جو قابل غور ہوتی ہے کیونکہ انفارمیشن ان کو جہاں سے ملتی ہے وہاں سے سارے ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں حسن ایوب المعروف راوی صاحب کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے، یعنی علی امین گنڈا پور کا سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، جبکہ دوسری جانب راوی اس وقت بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اچھا، راوی کے چین کا مراد یہ ہے کہ بس اپنے گھر دے مزے لگے رہن تے باقی عوام جائے تیل لینے۔ جہاں تک رہا علی امین گنڈا پور صاحب کا معاملہ، وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا جو دو ہی ہائپوتھیسز ہیں، ان میں سے تیسری کوئی بات ہے نہیں، اور انہوں نے اگر ایسا کر ڈالا ہے جس میں وہ خان صاحب کے لیے کھڑے ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جو ہونے لگا ہے اب پہلے ہی ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، تاکہ یہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے واقعتاً دکھائی تو دیتے۔ جو نوکری آج جانی ہے وہ پہلے چلی جاتی تو آپ زیادہ کھل کر زیادہ بہتر طریقے سے خان صاحب کے لیے یا ان کی تحریک کے لیے، ان کی کاز کے لیے، ان کی موو کے لیے باہر نکل سکتے تھے، لیکن یہ زنجیریں تھیں جنہوں نے آپ کو باندھ کے رکھا۔ اگر ایسا ہے، اگر ہائپوتھیسس دوسرے والا ٹھیک ہے تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اچھا، آپ پبلک پول ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نیک نیتی کے ساتھ علی امین گنڈا پور کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ان کا ٹائم آ گیا ہے، یا یہ بھی کوئی گیم ہے؟ میکسیمم کامنٹس کیجیے گا نیچے جی۔ اچھا، اب دوسری جو اس وقت سٹوری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دانیال عزیز صاحب ہیں، ایک عدد پوڈ کاسٹر کو پوڈ کاسٹ دے رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں الیکشن آبزرور احمد اعجاز جو کہ بی بی سی کے لیے لکھتے ہیں، ان کے مطابق مسلم لیگ نون 8 فروری کے الیکشن میں 17 سیٹیں بھی نہیں جیتی، صرف 3 شہروں سے جیتی ہے، باقی ہر جگہ دھاندلی کی گئی۔ یہ پوڈ کاسٹر واحد علی نے سوال کیا، اس کے جواب میں دانیال عزیز کہتے ہیں میں اس بات سے متفق ہوں، یعنی 17 سیٹیں بھی نہیں ہیں، یہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی 17 سیٹیں بھی نہیں ملیں اور مسلط ایسے کیا گیا ہے کہ کیا ہی کہنے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی۔ گدھے کے گوشت کی سٹوری جو ہے نا اس وقت وائرل ہے۔ ویسے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی یا پھر فیڈرل فوڈ اتھارٹی اس کو چیک کر سکتی ہے، الٹیمیٹ اختیار انہی کے پاس ہوتا ہے، لیکن ایک اور فوڈ اتھارٹی ہے، فوڈ اتھارٹی آف پٹوارستان، وہ دور سے پلیٹ کے اندر رکھے ہوئے گوشت کے بارے میں کہہ سکتی ہے گدھے کا یا سور کا ہے۔ پتہ ہے نا حال ہی میں یہ چیز چلی تھی، ٹھیک ہے، جو قاسم خان سلیمان خان گوشت کھا رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے بڑی کیمپین کی۔ تو پہلے تو ان کو چکھوا کے چیک کیجئے کہ گدھے کا ہے یا سور کا ہے، پھر اس سے بڑھ کر کچھ غیر مصدقہ ذرائع سے، میں مبہم غیر مصدقہ مبینہ کیونکہ ہم خود تو بیچ میں نہیں ہیں، ہمارے پاس سٹوری آتی ہے تو اس کے اوپر کامنٹس آ جاتے ہیں کہ یہ والا جو گوشت تھا وہ پاکستان کے لیے نہیں تھا، باہر کے لیے تھا، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بڑی بڑی بلڈنگز کے اندر انکلوڈنگ دا پارلیمنٹ یہ گوشت سپلائی ہوتا رہا ہے، برگرز کے اندر فلے رکھ کر جو ہے نا وہ دیا جاتا رہا ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یا تو پارلیمنٹیرینز اس کا فیصلہ کریں گے، ویسے ان کو پتہ تو چل جاتا ہے، اگر واقعی گدھے کا ہوگا تو پہلے ایک زبان سے لگتے ہی پتہ چل جاتا ہوگا کہ یار یہ گدھے کا، ٹھیک ہے، اور ہو بھی اوپر سے کوئی پرانا پاپی تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے چھاپے کے دوران 25 من گدھے کا گوشت برآمد کر لیا اور 50 سے زائد زندہ گدھے بھی پکڑ لیے، 50 سے صرف اچھا، موقع پر موجود ایک غیر ملکی شہری کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گدھے کا گوشت پارلیمنٹ میں بھی سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ کہیں سے کوئی خبریں آ رہی ہیں لیکن میرے پاس مصدقہ نہیں ہے، غیر مصدقہ ہے۔ اچھا، بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب کہتے ہیں 9 مئی جوڈیشل کمپلیکس میاں والی حملہ کیس کا فیصلہ پیر کے روز انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا میں سنایا جائے گا، لیکن موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق پولیس نے اس کیس میں نامزد ملزمان سیاسی کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ فیصلہ سنانے سے پہلے ہی کارکنان کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ جی بیرسٹر عمیر خان صاحب فرماتے ہیں۔ اچھا، ہمارے نظام انصاف کا حال یہ ہے کہ ججز کے لیے نئی گاڑیاں تفویض کر دی گئی ہیں، ان کو مل جائیں گی، تو اب دیکھیں چکا چک چمکیلی گاڑیوں میں بیٹھے ہوں گے تو انصاف بھی سپیڈی ہوگا، مزیدار۔ 10 سال تو 10 سال، 5000 لوگوں کو رگڑ دو 10 سال میں، بس یہی چلتا رہتا ہے بھائی پاکستان جیسے ملک کے اندر۔ اب آ جاتے ہیں یوٹیوبرز کے اوپر جی۔ 50 سے زائد جو اکاؤنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کہہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ 9 مئی کیسز کے حوالے سے مس رپورٹ کر رہے تھے۔ اچھا، میں تھوڑا سا نا اس کی کرونالوجی، کچھ بات تو میں نے کل رات کو کی، اس کی کرونالوجی میں چلا گیا۔ آج سے 1.5 ہفتہ پہلے 27 یوٹیوبرز کے بارے میں ایک جج صاحب نے آرڈر کیا تھا اور ان یوٹیوبرز کے یوٹیوب چینلز کو دنیا بھر میں بند کرنے کا آرڈر جاری ہوا تھا، پھر وہ معطل بھی ہو گیا کافی سارے یوٹیوبرز کے حوالے سے، تو وہ بھی حکومت کی ایما کے اوپر ہی تھا، حکومت کے کہنے کے اوپر ہی ہوا۔
تو کیونکہ پروسیکیوشن تھی وہ سرکار کی طرف سے تھی، تو انٹینٹ وہاں سے کلیئر ہو گئی، نیت وہاں سے کلیئر ہو گئی کہ 27 یوٹیوبرز جو ہیں نا پسند نہیں ہیں۔ اب 50 نام آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیس مانی نہیں رکھتا۔ کیس کون سا ہے؟ مانی یہ رکھتا ہے کہ ان کو بس نہیں چھوڑنا ہے، یہ جو انفلوئنسرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ان کو کسی طرح تحت کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت بول رہے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ ان کے بولنے سے فرق کوئی نہیں پڑنا، میں آپ کو بتا دوں، یہ چپ بھی ہو جائیں گے، پبلک آپ ٹھیے پہ چلے جائیں، ڈھابے پہ چلے جائیں۔ بات ساری یہ ہے کہ آپ نے جب اپنی انٹینٹ دے دی، اس مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی فارم 47 کی جعلی سرکار نے جب انٹینٹ دے دی 1.5 ہفتہ پہلے کہ وہ 27 یوٹیوبرز کو سیٹ اسائڈ کرنا چاہتے ہیں، پھر اب یہ 50 یوٹیوبرز کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی، یعنی 25 اور بڑھا دیے، 22-23 اور بڑھا دیے، اس میں نارمل اکاؤنٹس بھی ہوں گے۔ تو بھائی اگر کسی کیس کی کوریج مقصود نہیں ہے تو ان کیمرہ کر لی جائے اور کہہ دیا جائے اسٹرکٹ آرڈرز کے اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے، تو کوئی نہیں کرے گا۔ خان صاحب کا نام نہیں لیا جاتا نا، ان کی تصویر نہیں چلتی نا، آرڈرز ہیں کسی کے بھی ہوں، تو ادھر بھی آرڈرز ہوں گے تو نہیں کرے گا کوئی۔ لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا امپریشن بہت غلط جانا ہے۔ لوگ تو بول رہے ہیں اور ابھی بھی بول رہے ہیں کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ محمد علی درانی صاحب سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، یہ کہتے ہیں اگر یہ حکومت سے پیار قائم رکھیں گے تو پورے نظام کا بٹھا بٹھا دیں گے۔ اس کا بڑے میاں صاحب کو احساس ہو رہا ہے اور وہ دوبارہ سوچ رہے ہیں، ان کی جمہوریت پسندی کی تدفین ان کے سامنے ہو رہی ہے، تو میاں صاحب اتنے جنازے کیسے اٹھائیں گے؟ خان صاحب کے اندر موجیں لگی ہوئی ہیں، ان کی پانچوں گھی میں ہیں، یہ گرمی کے 2-3 ماہ ان کے لیے مشکل ہوں گے، لیکن پھر ستہ ہی خیرہ۔ یہ محمد علی درانی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب یار ہی از اے ویژنری گائے، ہی نوز، ورنہ ان کے لیے ڈیل کرنا کتنا بڑا مسئلہ تھا، نہیں کریں گے وہ، پار بھلے جتنی بکواسیات ہوتی رہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب فرماتے ہیں جب بحران ہوتا ہے تو لفنگوں اور شہدنوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کبھی ان کے حق میں نعرے لگتے ہیں، کبھی ان کو لائکس ملتے ہیں، کبھی ان کے طنز اور مذاق وائرل ہو جاتے ہیں، تو کبھی ان کے ہٹس آسمان سے باتیں کرتے ہیں، مگر وہ تاریخ کے سبق بھول جاتے ہیں کہ جب شائستگی آتی ہے تو بدتمیزی چھپ جاتی ہے۔ لفنگوں اور شہندوں نے ضرور پاتال میں گرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس لفنگے کی ڈیفینیشن مختلف لوگوں کی نظر میں مختلف ہوگی، لفافوں کی ڈیفینیشن بھی مختلف ہوگی۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ مظہر عباس صاحب کہتے ہیں اسحاق ڈار نے عمران خان کا موازنہ عافیہ صدیقی سے کر کے عافیہ کے مقدمے کو کمزور کر دیا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ عظمہ بخاری صاحبہ، ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کی عوام نے مریم نواز کو مینڈیٹ دیا ہے۔ اچھا، اگر پنجاب کی عوام نے مریم نواز کو مینڈیٹ دیا ہے تو پاکستان کی عوام نے پھر شہباز شریف صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوگا، تو عمران خان صاحب کو تو پھر ایک آدھ ووٹ ہی پڑا ہوگا۔ جس طرح وہ شروع میں ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا نا کہ بس 9-10 جو ہے وہ باٹس ہیں جو کہ ٹویٹس کرتے ہیں، پھر پورے پاکستان میں بھونچال مچ گیا۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔